अस्सलाम वालेकुम, मैं वेरी गुड इवनिंग। यकीनन पाकिस्तान की सियासत में उतार चढ़ाव तो आते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कभी कभी ये रूटीन से हटकर बड़े मुख्तलिफ अंदाज में आते हैं। हम पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात करते हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से जो कुछ हो रहा है, यकीनन ये तो बड़ा वाज़े हो गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत अच्छे अंदाज में न सिर्फ ये कि सियासत को मैनेज करती है, बल्कि उसकी एग्जीक्यूशन के ऊपर भी अपना फ्रंट फुट रखती है। जिस तरह चौधरी अनवारुल हक साहब जो कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं, उन्होंने पहले नंबर गेम की बात की, फिर उन्होंने बात की कि अरकान पूरे किए जाएं। ये सब कुछ मरहलावार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करके दिखा दिया। और ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि ग्राउंड रियलिटी को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तमाम तर इक़दामात बड़े मजबूत अंदाज में उठाए, और उसका नतीजा हम ये देख रहे हैं कि एक दिन के अंदर ही, यानी तकरीबन 24 घंटों के अंदर ही उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आने जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है कि वो कुछ चीज़ों के ऊपर निगोशिएट करके हो सकता है अपने ओहदे से इससे पहले ही इस्तीफ़ा दे दें, लेकिन उसके लिए उनको कुछ एश्योरेंसेस चाहिए, जो कि डिपेंड करता है आने वाले घंटों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फुलफ़िल करेगी, उनका कमिट करेगी या नहीं करेगी। लेकिन ये ज़रूर वाज़ेह है कि उनका जाना अब ठहर चुका है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब की मुलाकात भी इसी पैराए के हवाले से ही है, और अब देखना होगा कि आया मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान ये मामलात किस तरीके से सेटल डाउन होते हैं। लेकिन ये ज़रूर वाज़ेह हो रहा है कि बहुत से माजी के इंसिडेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए इस हुकूमत के दिन गिने जा चुके थे। पीपल्स पार्टी किस तरीके से मैनेज करेगी और किस तरीके से आगे आने वाले इलेक्शंस में, क्योंकि ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, इसके बाद 8-9 महीने के बाद अगला इलेक्शन भी है आज़ाद कश्मीर में जो होना है, कैसे हिकमत अमली अपनी मुरतब करेगी, इसके ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, साबिक वज़ीर आज़म भी हैं आज़ाद कश्मीर के, सरदार तनवीर इलियास खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। फरमाइएगा कि ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात की जा रही है, आप लोगों ने एक सर्टन डेडलाइन दी थी और वो डेडलाइन तक इस्तीफ़ा नहीं दिया चौधरी अनवारुल हक साहब ने, तो आप समझते हैं कि कल ज़रूरत पड़ेगी कि उनके ख़िलाफ़ ये मूव की जाए रिक्विजिशन, या ये भी जो सर कहा जा रहा है कि वो कुछ कमिटमेंट्स चाहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, अगर वो मिल जाएं तो वो खुद ही अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे देंगे? आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में हमें रब्ता किया, टाइम दिया। आप अपने प्रोग्राम में देखिए, बुनियादी तौर पे आज़ाद कश्मीर के अंदर ये है कि जो हमारी 78 साल सियासी तारीख है, उसमें ऐसे हालात कभी भी नहीं थे जो मौजूदा, अगर आप देखें पिछले साल 1.5 साल के अंदर जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हालात ख़राब हुए। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त 6-7 आईनी ओहदे हैं, जबकि उन ओहदों के ऊपर कोई भी सरबराह और कोई जो ओहदेदार होते हैं वो मुकर्रर नहीं किए गए। आज़ाद कश्मीर में कोई महकमा नहीं बचा है। पुलिस, आज़ाद कश्मीर की तारीख में कभी पुलिस ने हड़ताल नहीं की और आज़ाद कश्मीर पुलिस भी सड़कों के ऊपर आई। आज़ाद कश्मीर के डॉक्टर सड़कों के ऊपर है और आज़ाद कश्मीर का आम आदमी भी सरापा एहतजाज है। और ये आज़ाद कश्मीर में बुनियादी तौर पे फॉरवर्ड ब्लॉक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को मिला के चल रही थी, लेकिन असल में दोनों पार्टियां जो हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नवाज लीग के पास कोई ना तो काम की वजारतें थी, ना उनकी कोई खास जिम्मेदारियां और इख्तियारात थे। इख्तियारात सारे फॉरवर्ड ब्लॉक के पास और चौधरी अनवारुल हक के पास थे, और उनके कामों की जो सजा है वो पॉलिटिकल सिस्टम को मिल रही थी। चौधरी अनवारुल हक साहब ये एक दावा कर रहे थे कि जब भी आपको, चूंकि आज़ाद कश्मीर में कायदे ऐवान लाने के लिए आपको असेंबली के अंदर 27 लोगों की जरूरत होती है, जो पार्टी 27 अपने मेंबर साबित कर दे वो अपना कायदे ऐवान मुंतखब कर सकते हैं। और उनका ये दावा था कि जब भी आप एक चाय के ऊपर 27 लोगों का फोटो हमारे साथ आप शेयर करेंगे तो मैं खुद चादर अपने मुंडे के ऊपर रख के अपने घर चला जाऊंगा। बिल्कुल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 27 लोग हैं, उनकी स्ट्रेंथ भी उनके सामने रखी, हमने उनके साथ वीडियो भी दिखाई, हमने खाना भी दिखाया कि हमारे पास मेंबरान की तादाद है, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो खुद मुस्तफी हो जाएंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि वो इस वक्त इस पोजीशन में नहीं रहे कि वो कोई निगोशिएट कर सके। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी सादा अक्सरियत जो है वो साबित कर चुकी है कायदे ऐवान के लिए। जहाँ तक वज़ीर आज़म पाकिस्तान का तल्लक है, शहबाज शरीफ साहब ने भी, हमारे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक वज़ीर आज़म है राजा परवेज अशरफ साहब, और कमरुज़्ज़मान कायरा साहब जो 3 दफ़ा कश्मीर अफेयर और नॉर्दर्न एरियाज के मिनिस्टर रहे, उनको बुला के ये कहा था कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट की जरूरत पड़ी है तो हम आपको वोट दे सकते हैं, हम वजारतें नहीं लेंगे, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऐसा ही तो वोट की जरूरत नहीं है, लेकिन
جو پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے، شہباز شریف صاحب کی طرف سے بھی پیپلز پارٹی کی حمایت کا اعلان کیا گیا ہے، اور وہ بھی انہوں نے یہ کہا کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ لارجسٹ پارٹی ہے اسمبلی کے اندر، ان کو حکومت بنانی چاہیے، چونکہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کی جو کارکردگی ہے، جو پرفارمنس ہے، اور جو ہمارے ملک کا جو دفاعی اثار ہے، وہ بنیادی طور پہ بہت بری طرح کمپرومائز ہوا ہے، آزاد کشمیر انتشار کی طرف جا رہا ہے، تو وہاں پہ پولیٹیکل سسٹم کو بحال کرنا، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو بحال کرنا بہت ضروری ہے۔ اس حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری قیادت نے کل دوبارہ آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کل ہمیں یہ بتائیں گے کہ کس وقت ہم نے جو تحریک عدم اعتماد ہے اسمبلی کے اندر ٹیبل کرنی ہے۔ تو وزیر اعظم انوار الحق صاحب نے تو جانا ہے، لیکن وہ اس پوزیشن میں اب رہی نہیں ہے کہ کوئی نیگوشیٹ کر سکے، چونکہ ان کے جو وزراء تھے وہ پاکستان پیپل پارٹی میں شامل ہو چکے۔ اچھا سردار صاحب، آپ لوگوں نے ویسے مطلب گیم بڑا دلچسپ کھیلا ہے، آپ لوگوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی شامل کر لیا، آپ نے ان کی کیبنٹ کو بھی توڑ دیا، یہ سیاست تو اوبویسلی ایکسپیرینس پاکستان پیپلز پارٹی رکھتی ہے، لیکن آپ لوگوں نے مسائل کی نشاندہی بھی بڑے عرصے سے کر رہے تھے، جو کچھ وہاں پر ایک انسٹیبلٹی کا ایک ایلیمنٹ موجود تھا، انوار الحق صاحب کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ بہت سے محکمے انہوں نے اپنے انڈر کیے ہوئے ہیں، کیبنٹ پوری نہیں بنائی ہے، امور وہ بہت زیادہ ڈیوائیڈ نہیں کر پا رہے، آپ کے خیال میں پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ یہی وجوہات بنی ان کے جانے کی جس کی وجہ سے باقی پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہوئیں، اور دوسرا یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ کچھ کمٹمنٹس چاہتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، اس کے اوپر کیا کچھ غور ہو رہا ہے؟ دیکھیے، پاکستان پیپل پارٹی کے اندر جو ابھی لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوئے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی چونکہ آزاد کشمیر میں جو اس وقت آئین ہے ہمارا 1974 کا، یہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ آئین دیا آزاد کشمیر کے لوگوں کو، اور آزاد کشمیر کا جو موجودہ پارلیمانی نظام ہے جس کے اندر 2 ایوان ہوتے ہیں، کشمیر کونسل کی صورت میں جس کے سربراہ جو ہیں وزیر اعظم پاکستان اس کے سربراہ ہوتے ہیں، اور جو صدر ریاست ہوتے ہیں وہ اس کے وائس چیئرمین ہوتے ہیں۔ یہ آزاد کشمیر کا ایوان بالا ہے جیسے سینٹ ہوتا ہے۔ پھر جو ایوان زیری وہاں کی جو قانون ساز اسمبلی ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 1974 میں یہ دیا تھا۔ اس کے بعد کشمیریوں کو جو ہے OIC میں جو آبزرور کے طور پہ نمائندگی دینے کا جو سہرا ہے، وہ بھی شہید بی بی کے سہرا ہے کہ انہوں نے OIC میں اس وقت کنگ عبداللہ کے ساتھ اسپیشل ریکویسٹ کر کے تو کشمیریوں کو OIC کے اندر ایک مبصر کے طور پہ، آبزرور کے طور پہ نشست دلوائی۔ اس حوالے سے اگر دیکھیں تو پیپل پارٹی کی جو لیگیسی ہے کشمیر کے حوالے سے، کشمیر کاز کے حوالے سے، تو وہ اس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں۔ انوار الحق صاحب اگر کوئی اندرون خانہ کوئی ایسا پروگرام رکھتے ہیں کہ کوئی کمٹمنٹس یا ایشورنسز چاہتے ہیں، لیکن اس وقت تک ہمارے پاس وہ آئی نہیں ہے۔ وہ اگر آتی ہیں تو پھر اس وقت کیا تو دیکھ سکتی ہے کہ جی انوار الحق صاحب کیا مانگ رہے ہیں، لیکن چونکہ ان کا جانا ٹھہر گیا ہے، وہ چونکہ ان کے پاس اس وقت 4-5 لوگوں کی تعداد بھی نہیں رہی ہے کہ انوار الحق صاحب جو ہے وہ قائد ایوان کے طور پہ کنٹینیو کر سکتے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا سر، یہ فرمائے گا کہ ویسے تو مجھے پتا ہے کہ یہ کانفیڈینشیل ہے جو آپ لوگ چاہ رہے ہیں، جو کینڈیڈیٹس جن کے نام لانے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن ویسے ٹینٹیٹیولی کہا جا رہا تھا کہ شاید چودھری یاسین صاحب کا نام ہی فائنل کیا جائے گا جو کہ آزاد کشمیر کا چیپٹر دیکھ رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی اس میں کچھ سوچ بچار کی گنجائش موجود ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے؟ دیکھیے، چودھری یاسین صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر ہیں اور بڑے لمبے عرصے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں۔ پھر اسمبلی میں ہمارے پاس ہمارے جو اس وقت اسپیکر ہیں چودھری لطیف اکبر صاحب، وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے بڑے پرانے سینئر لوگوں میں ہیں۔ پھر ہمارے سردار یعقوب صاحب ہیں جو سابق صدر وزیر اعظم رہے ہیں، وہ بھی ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے PSF میں PYO میں سیاست کی۔ تو یہ سارا اختیار جو ہے وہ ہم نے مرکزی لیڈرشپ کو دیا ہوا ہے۔ وہ چیئرمین صاحب ہیں، عدی فریال تالپور صاحب ہیں، پریزیڈنٹ پاکستان آصف علی زرداری صاحب ہیں۔ ہم نے جو پارٹی ہے ہماری آزاد کشمیر کی، ہم نے اختیار ان کو دیا ہوا ہے، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، جو بھی وہ فیصلہ کریں گے، کیونکہ پاکستان پیپل پارٹی ایک کمٹمنٹ اور ایک نظریے کا نام ہے، سب نے اس کے اوپر امین کہنا ہے۔ صحیح۔ اچھا یہ فرمائے گا سر کہ ابھی کل یہ خبر آئی کہ وزیراعظم صاحب کو جب پتہ لگا کہ ان کو ہٹانے کی کوشش ہو رہی ہے تو انہوں نے بہت سے فنڈز ریلیز کیے، بہت سے محکموں کو جو ممبران تھے ان کے فنڈز بھی انہوں نے ریلیز کیے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک دن پہلے یہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور اب تک انہوں نے یہ فنڈز آخر فراہم کیوں نہیں کیے تھے جو بیسک ہیومینیٹیرین گراؤنڈ کے اوپر ضروری تھے انفراسٹرکچر کے لیے اور ڈیولپمنٹ کے لیے؟ یہ اس طرح کے کام کر رہے
چونکہ ان کے حوالے سے یہ بھی آیا تھا کہ کچھ انہوں نے ممبران کو خریدنے کے حوالے سے بھی کوئی کروڑ روپے کی بولیاں بھی لگائی، ممبران کو بلا کے اس طرح کی آفر کی گئی، اس کی بھی ہمارے پاس کافی انفارمیشن ہے، اور ان فنڈز کے حوالے سے بھی. لیکن یہ سوشل میڈیا کے اوپر وہ اس کو چلوا رہے ہیں، لیکن حقیقت دیکھا جائے تو وزیر اعظم کے پاس اس وقت اختیارات نہیں بچے ہیں کہ وہ 10-12 ارب کے فنڈز کو موبلائز کر سکیں یا دوسری جگہ شفٹ کر سکیں. اسی طرح سڑکوں کے حوالے سے 30-40 ارب کی سڑکوں کے حوالے سے نوٹیفکیشن دیکھنے میں آئے، لیکن وہ وزیر اعظم صاحب جسٹ کسی خوش فہمی کا شکار ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے یہ ریورس ہو جانی ہے. وہ اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ سڑکوں کے حوالے سے یا اس طرح کے جو فنڈز وہ کر سکیں. وہ خوش فہمی میں یہ کر رہے ہیں، لیکن وہ اس وقت کس پوزیشن میں نہیں رہے. صحیح. اچھا، لاسٹ فیو کویشچنز ہیں سر. ایک تو یہ فرمائے گا کہ ابھی یہ جو بھی وزیر اعظم آئیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے، وہ تقریباً 8-9 مہینے رہیں گے اور اس کے بعد ایک نئے انتخابات کی طرف آزاد کشمیر جائے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے الیکشن میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی اسی اسٹرینتھ اور فلو کے ساتھ کامیاب ہوگی، یا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی جوائنٹ وینچر پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ متفقہ کوئی حکومت بنا سکتے ہیں جیسے وفاق میں موجود ہے؟ دیکھیے، سیاست میں سب کچھ ممکن ہوتا ہے. جو سب سے بڑی بات ہوگی کہ پاکستان پیپل پارٹی اب جب حکومت سنبھالے گی تو وہ جہاں پہ جتنی بھی دوسری پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز ہے، ان کی جو ایک ڈیو ریسپیکٹ ہے، ان کا سٹیٹس ہے، یا ان کے جو ممبران ہیں اسمبلی کے اندر جو ان کے فنڈز ہوتے ہیں، ان کی اسکیمیں ہوتی ہیں، اس کو ہمیشہ آنر کرے گی. پاکستان پیپل پارٹی چونکہ جمہوریت کے اوپر اور سیاست کے اوپر یقین رکھتی ہے، اور آزاد کشمیر میں جو معاملات ہیں، جو اس وقت آئینی عہدے خالی ہیں، ان کو فل کرنا اور لوگوں کا اعتماد بحال کرنا. آزاد کشمیر میں اس وقت تمام سینئر بیوروکریٹ جو ہیں وہ چھٹیاں لے کے پاکستان سے باہر جا چکے ہیں کہ موجودہ حالات میں کام نہیں کیا جا سکتا. آزاد کشمیر میں سسٹم کو بہتر کیا جا سکے گا کہ تاکہ غیر جانبدارانہ قسم کے آزاد فری ماحول میں ایکول اپارچونٹیز کی بنیاد پہ الیکشن کا ماحول فراہم کیا جائے، اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو اور مہاجرین آباد جموں و کشمیر جو ہمارے مختلف صوبوں میں ہیں، ان کو یہ ہو کہ وہ اپنی مرضی کے نمائندوں کا انتخاب کر سکیں گے. اچھا، آخری سوال سر کہ یہ جو ابھی کچھ دنوں پہلے ایک وہ عوامی امن کمیٹی تھی جس نے بھرپور احتجاج کیے، پھر وفاق سے 2 مرتبہ وفود گئے جنہوں نے ان سے بات چیت کی، پھر ان کی کافی ساری ڈیمانڈز بھی تھیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ وہ جو ان کے احتجاج اور ان کی ڈیمانڈز تھیں وہ درست تھیں، آپ کو لگتا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ وہ شاید اپنے لمٹ سے زیادہ کی ڈیمانڈز تھیں جو کہ شاید وفاق یا آزاد کشمیر کی حکومت بھی فلفل نہیں کر سکتی تھی. ایک تو یہ کہ وہ جسٹیفائڈ تھی، اور دوسرا حکومت بنانے کے بعد آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی کوئی کمیٹیاں احتجاجی موومنٹس کو لے کر چلیں جو کہ آزاد کشمیر کو ایک طریقے سے غیر مستحکم کرنے کی بھی کوشش ہو؟ دیکھیے، ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم نے یہ پہلے بھی یہ کہا کہ جو آزاد کشمیر میں جو تاجروں کی جو کمیٹیاں بنی، زیادتی یہ ہوئی کہ ان کے ساتھ جب بھی آپ نے لکھت پڑھ کی ان کے کمیٹیوں کے ساتھ، آپ نے ان کو آنر نہیں کیا. ان کی بات کو آپ نے جو ان کے ساتھ لکھا، معاہدہ کیا، پھر آپ نے آنر نہیں کیا. کمیٹیوں کی طرف سے اچھائی کا پہلو جو ہمیں دیکھنے میں آیا کہ انہوں نے کوئی بھی ہڑتال کرنے سے 3-4 ماہ پہلے انہوں نے ٹائم دیا کہ جی ہم 3 ماہ بعد 4 ماہ بعد ہم ہڑتال کریں گے، ہمارے ساتھ جو کمٹمنٹس کی گئی ہیں ان کو پورا کیا جائے. لیکن ان 3-4 ماہ کا عرصہ بھی گزر جاتا اور پھر ان کے ساتھ جو بھی کمٹمنٹس ہے وہ پوری نہیں کی گئی. ابھی آپ نے دیکھا کہ جب ہم پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھے، چیئرمین صاحب بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ بیٹھے، تو پارٹی نے راجہ پرویز اشرف صاحب، قمر قاہرہ صاحب اور ہماری پاکستان پیپل پارٹی نے بھی اس چیز کے اوپر زور دیا کہ جو کمٹمنٹس وفاقی حکومت نے پوری کرنی ہے وہ پوری کرے. جو آزاد کشمیر حکومت نے کمیٹیوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، جو ان کے ساتھ آپ نے تسلیم کیا ہے، ان تمام چیزوں کو پورا کیا جانا چاہیے جو آپ ان کے ساتھ معاہدہ کر چکے. بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے. سنبیر الیاس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، سابق وزیر اعظم ہیں آزاد کشمیر کے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کی ریپرزنٹیشن بھی دے رہے تھے. یقیناً بہت بڑا دن ہوگا کل، اگر دیکھا جائے تو فیصلہ تو ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی کی کل بڑی کمیٹی کا اجلاس ہے اور اس میں ڈیسائیڈ یہ کیا جائے گا کہ کس طرح آگے چلنا ہے. لیکن لگ یہ رہا ہے کہ معاملہ شاید عدم اعتماد کی تحریک تک نہیں جائے گا، بلکہ اس سے پہلے ہی چودھری انوار الحق صاحب کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ کے تحت ان سے استعفیٰ لے لیا جائے گا، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس سے پہلے ہی کچھ کنسنٹس چاہتے ہیں، کچھ اگریمنٹس چاہتے ہیں، زبانی صحیح لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، جس میں ان کے جو حامی لوگ ہیں ان کی فنڈز کو نہ روکنے کی بات سر فہرست قرار دی جا رہی ہے. اگر وہ ایشورنسز ان کو مل جاتی ہیں تو پھر شاید پاکستان پیپلز پارٹی ان کے خلاف تحریک جو ہے وہ فلوٹ نہیں کرے گی. لیکن کل کا دن اس حوالے سے صورتحال واضح کر دے گا. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو دفاعی لحاظ سے معاہدہ ہونا ہے کتنا امپورٹنٹ ہے. دونوں کنٹریز اپنے اپنے سٹانس کے اوپر کھڑے ہیں، لیکن کس حد تک دونوں کنٹریز لچک کا مظاہرہ کریں گے، اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں.
کرتے ہیں۔ یقیناً پاکستان اور افغانستان کے درمیان پچھلے کچھ ہفتوں کے دوران جو کشیدگی پیدا ہوئی، اس کے بعد نہ صرف یہ کہ خطے کے اندر بھی ایک عدم استحکام کی فضا پیدا ہوئی تھی، بلکہ یہ بھی واضح نظر آ رہا تھا کہ افغانستان اور پاکستان کے ماضی کے جو درینہ تعلقات رہے ہیں، اور وہ 30 لاکھ سے زائد افغانیوں کا بوجھ جو پاکستان ایک بیگیج کی صورت میں کتنی دہائیوں سے اٹھا رہا ہے، شاید پاکستان کو بھی اپنی پالیسی کے اوپر ازسر نو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن پاکستان نے جس طرح پچھلے تمام سالوں میں کھلے دل کے ساتھ افغانستان کے لیے اپنے نہ صرف دلوں کے دروازے کھولے بلکہ پاکستان کے دروازے بھی کھولے، اور آج بھی بڑے پیمانے کے اوپر پاکستان میں افغانیوں کی تعداد موجود ہے۔ پچھلے کچھ عرصے میں جب ٹیررسٹ اٹیکس بڑھنا شروع ہوئے اور افغانستان کی سرزمین اس حوالے سے استعمال ہوئی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بالآخر پاکستان کو اپنی جو اسٹریٹجی ہے وہ تبدیل کرنی پڑی اور ووکل ہونا پڑا اس حوالے سے کہ افغانستان اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں سے جو رویہ ایک بڑا ہی ریجڈ، ایک بہت ہی سخت قسم کا رویہ سامنے آیا، وہ سرپرائزنگلی پاکستان اس کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ لیکن ایونچولی ہماری جو افواج ہے، ہماری جو حکومت ہے، وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ پاکستان کی جو سالمیت ہے اس کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ پچھلے کچھ ہفتوں میں جب ہم نے دیکھا کہ افغانستان کی طرف سے پاکستان پر اٹیک کی کوشش کی گئی تو پاکستان نے اس کا بڑا منہ توڑ جواب دیا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ افغانستان کو مذاکرات کی میز پر آنا پڑا۔ لیکن استنبول میں جو پچھلے کچھ دنوں میں ڈائیلاگز ہوئے، تقریباً 2-3 دن وہ ڈائیلاگز چلے، نتیجہ اس کا اس لیے نہیں نکل سکا کیونکہ افغانستان نے ان تمام دہشت گردی کی کارروائیوں کو مانا ضرور، افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کو مانا ضرور، لیکن جب بات آئی کہ کسی تحریری معاہدے پر افغانستان اور پاکستان دستخط کریں تو اس کے اوپر افغانستان پیچھے ہٹ گیا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس میں بڑی حد تک انفلوئنس بھارت کا بھی موجود ہے، لیکن اب دیکھنا ہوگا پاکستان کس ڈائریکشن میں آگے اس ریلیشن کو آگے لے کے چلتا ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار ہوئے تو جو آپ کے اتحادی ممالک ہیں، جو دوست ممالک ہیں جس میں ترکی اور قطر شامل ہیں، ان میں سے خاص طور پر ترکی کی درخواست پر ان مذاکرات کو دوبارہ شروع کرنے کی بات ہوئی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ترکی نے دونوں ممالک سے درخواست کی ہے کہ ایک مرتبہ پھر بیٹھ کر بات کی جائے۔ یقیناً بظاہر دیکھا جائے تو یہ بڑا ضروری ہے، لیکن اس کے لیے افغانستان کو کھلے ذہن اور کھلے دل کے ساتھ مذاکرات کی میز پر آنا ہوگا، اور اگر دہشت گردی کا خاتمہ نہیں کر پاتے تو پھر یقیناً پاکستان اپنا ہر اختیار استعمال کرنے میں حق بجانب ہوگا۔ لیکن کس نہج پر جاتے ہوئے یہ مذاکرات ہمیں نظر آ رہے ہیں، اس کے پر ذرا تفصیلی بات کریں گے۔ بات کرنے کے لیے پروگرام کے سیگمنٹ میں موجود ہیں سینئر دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائر احمد سعید منہاج صاحب۔ منہاج صاحب سے بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ سر فرمائیے گا کہ یہ مذاکرات تو 2-3 دن چلے لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اب ترکیہ کی درخواست کے اوپر دوبارہ بیٹھے تو ہیں، لیکن آپ کتنا سمجھتے ہیں اگر افغانستان کی ڈائنامکس کو اور وہاں کی جو لیڈرشپ ہے ان کی طرز سیاست کو آپ سمجھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا بیٹھنا فائدہ مند ثابت ہوگا دونوں ممالک کے لیے؟ جی بالکل، دیکھیں خاصا خوش آئند ہے کہ ہم ایک 5th راؤنڈ آف ٹاکس میں گئے ہیں۔ 4th راؤنڈ آف ٹاکس ہم نے 28 تاریخ کو کیا تھا اور پھر بیچ میں بریک آئی، اور اب آج 30 کو ترکی کے کہنے کے اوپر ہم دوبارہ سے ٹاکس کے اندر جا رہے ہیں، اور ہم اسٹل کوشیس ایک آپٹیمزم کے ساتھ جا رہے ہیں کہ شاید ان کے افغانی طالبان رجیم کو اس بات کا احساس ہوا ہوگا کہ انڈیا کی پراکسی بننے سے بہتر ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ مل بیٹھ کے بات چیت کریں۔ اب پچھلے دنوں جو ڈیلیگیشن وہاں پہ گیا تھا وہ انتہائی انڈر پاورڈ تھا۔ They were not independent and they were talking directly to the Kabul, and Kabul was directly under influence of the جو نیو دہلی ہے۔ تو نیو دہلی سے ایک قسم کی انڈائریکٹ نیگوسیشنز ہو رہی تھی۔ اب نیو دہلی نے بیسیکلی انویسٹ کر رکھا ہے 2021 سے لے کے 2025 تک افغانی رجیم کے ساتھ، جس میں کہ چابہار پورٹ سے کابل تک کی سڑک ہے، وہاں کی پریزیڈنشل پیلس کی کنسٹرکشن ہے، وہاں پارلیمنٹ بلڈنگ کی کنسٹرکشن ہے، اور اب انہوں نے ریسنٹلی ان کو کہا ہے کہ دریائے کنہار کے اوپر اور دریائے کابل کے اوپر آپ ڈیم بنائیں، آپ بھی جاریت فرام دی ویسٹرن سائڈ اور اس کے لیے $1 ارب کا انہوں نے پرومس بھی کیا۔ تو لہٰذا یہ $1 ارب دیکھ کے میرا خیال ہے طالبانی رجیم کی مس کیلکولیشن ہوئی ہیں، اور وہاں پہ آ کے پاکستان کے ساتھ ان کا جو ایٹیٹیوڈ تھا ڈیلیگیشن کا وہ خاصا ڈسمسو تھا، فل آف ایروگینس تھا، اور بالکل وہ کسی انڈیفینٹ قسم کے ڈسکشن میں تھے جس میں خاصا انہوں نے ایک مس بیہیویئر کائنڈ آف چیز بھی کیا، جس میں انہوں نے الٹا پاکستان کو ملائن کیا کہ وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ جو ہے وہ الحاق کیے ہوئے اور افغانستان کے اندر جو حملے ہوتے، لہٰذا بے سر و پا کی وہ باتیں کر دیں، جبکہ پاکستان نے تمام ٹھوس ثبوت رکھے ان کے سامنے، جس کا قطر اور ترکیہ نے بھی اس کا جو ہے خیر مقدم کیا۔ تو لہٰذا پاکستان کے اس پر جو موقف ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ ٹیکنیکل جو ہماری انیشیٹو ہے دیٹ ہیز ٹو بی ٹیکن فرسٹ اینڈ دین اٹ ول بی کنٹرولڈ اور لیڈ بائی دی پولیٹیکل افیئرز۔
تو ٹیکنیکل افیئرس کا مطلب یہ ہے کہ ٹل دا ٹائم یو ڈونٹ ہیو اینی پلان that to a viable plan and then followed by کہ اس کی ہم ویریفیکیشن کر سکیں تو وداؤٹ ویریفیکیشن وٹ ایور لپ سروس they will do we will not accept it because it has to be a viable plan. اور viable سر معذرت قطع کلامی کی معذرت میں ایک سوال اور بھی کرنا چاہ رہی ہوں. آپ کے خیال میں دونوں طرف بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے, مطلب کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان ثبوتوں کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھا ہے کہ یہ انسیڈنٹس میں افغانستان کی سرزمین استعمال ہوئی اور ان کی گورنمنٹس بھی اس چیز کو بخوبی جانتی تھی. آپ کے خیال میں بظاہر ناکامی کی بنیادی وجہ کیا نظر آ رہی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ دونوں طرف سے کیا کیا پوائنٹس ریز کیے گئے ہوں گے جس کی وجہ سے یہ مذاکرات جو انیشیل 3 دن ہوئے وہ کامیاب نہیں ہو سکے؟ جی, پاکستان کا سول سنگل پوائنٹ ایجنڈا تھا سیکیورٹی. سیکیورٹی مینس دیٹ یو ڈونٹ ہیو ٹو یوز your land basically for the terrorists to hide with. اور جہاں سے آپ ٹیررسٹ اٹیک کر رہے ہیں اور دور ایگریمنٹ جو 2019 میں ہوا تھا اس کے مطابق چلیں. پاکستان کا سول سنگل ایجنڈا آئٹم یہ تھا, جبکہ آن دی ادر 3 ایجنڈا آئٹمز رکھے گئے تھے. اس میں پہلا یہ کہ ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے ایلیمنٹس ہمارے پاس ہیں یا نہیں, ادروائز وہ ڈینائل موڈ میں تھے اور کہنے لگے یہ آپ کا اندرونی معاملہ ہے. سیکنڈلی انہوں نے کہا کہ آپ ہماری سوورینٹی کی ریسپیکٹ کریں. پاکستان آلویز ریسپیکٹس دی سوورینٹی آف اینی کنٹری. نمبر 3 ان کا تھا کہ آپ جو افغان مہاجرین ہیں اور جو ٹریڈ ہمارا بائی لیٹرل ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے مزید کوئی تاخیر نہ کریں اور اسی طرح اسموتھلی چلتا رہے. تو لہٰذا یہ ایک قسم کا انہوں نے ڈائیورژنری ایک اپروچ رکھی. دے ور ناٹ کمنگ ٹو دی مین پوائنٹ. اور اس سلسلے کے اندر جب بات چیت ہوئی تو ڈسمسیو اپروچ تھی, اس چیز کو مان نہیں رہے تھے. اب اس کے درمیان ہونے والے آپ دیکھیں تو حملے تھے وہ بھی رکے. اب اس چیز کو بھی زائل کرنے کے لیے دنیا نے کہا, میڈیا نے کور کیا کہ جو کہ دیکھیں کہ اب جب ڈائیلاگ ہوئے تو ٹی ٹی پی کے ایلیمنٹس نے اپنی جو ہے وہ چیزیں روک دی ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے اب دوبارہ سے ایک حملہ جو کیا, تشکیل انہوں نے کی تھی جو پاکستان نے چیک میٹ آج بھی کیا اور کل بھی کیا. بیسیکلی پرائمریلی شاید وہ یہ دکھانا چاہتے تھے دنیا کو کہ ہم تو ڈائیلاگ کے لیے جا رہے ہیں لیکن یہ ہمارے کنٹرول بھی نہیں ہے ٹی ٹی پی کے ایلیمنٹس جو ہیں. تو لہٰذا بڑی ڈائیورژنری قسم کی, ڈسمسو قسم کی, ایروگنس قسم کی ان کی اپروچ رہی تھی. حالانکہ طالبان کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ افغانستان کا جو دروازہ ہے دنیا کی طرف جو کھلتا ہے وہ تھرو پاکستان کھلتا ہے. پاکستان had made efforts جب چائنا کو کرایا گیا تھا دنیا میں تو اٹ واز پاکستان کی ذریعے افغانستان کے اوپر لگی ہوئی سینکشنز جو ہیں وہ ریموو ہو سکتی ہیں تب وقت ہے کہ وہ خود ساختہ ایک شریعت میں تھوڑی سی لچک پیدا کریں, انڈیپینڈنس دیں میڈیا کو, اپنی خواتین کو پڑھنے کا موقع دیں. مزید یہ کہ ان کی ساری اچھا یہ مناز صاحب سر ایک, لیکن چلیں وہ تو افغانستان بخوبی اپنے لیے ذمہ دار ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے, ہم اس کے ذمہ دار تو نہیں ہیں. لیکن یہ جو ابھی ہمارے ہاں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, جیسے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب نے آج قبائلی جرگے کے جو عمائدین سے ان سے ملاقات کی اور ان کو بڑا کلیئرلی انہوں نے اسپیسیفائی کیا کہ پاکستان جو ایز اے اسٹیٹ ہے وہ کیا پالیسی رکھتا ہے. انہوں نے ٹیررزم کے بارے میں بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان کی جو حکومت ہے وہاں سے جو طالبان آپریٹ کر رہے ہیں ان کو بھارتی فنڈنگ بھی موجود ہے اور بظاہر تو جو قبائلی عمائدین ہیں انہوں نے ان کو بڑا بھرپور سپورٹ کیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کوئی آپریشن شروع کرنے جا رہا ہے, کتنا ضروری تھا قبائلی عمائدین کو وہ اونرشپ ان سے لینا یا پھر ان کو کانفیڈنس میں لینا جس کے لیے فیلڈ مارشل کو خود جانا پڑا وہاں؟ جی دیکھیں مشاہیر اور جو وہاں پہ جو ملک ہیں وہ بھی تک جرگہ سسٹم وہاں پہ چلتا ہے کہ جو ارسفائل فاٹا تھا. اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی جنگ ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ ڈپلوائمنٹ آف فورسز وہ کے پی کے موسٹلی علاقوں میں ہوں گی, چمن ڈاؤن ادھر بلوچستان کے اندر بھی ہو سکتی ہیں, لیکن مینلی فاٹا اور کے پی کے اندر ہونی ہے. تو مشاہیر اور جو ملک سسٹم ہے, جرگہ سسٹم, ان کے ساتھ بات کرنا ضروری تھا بیکاز ان کو اونرشپ اس کی ہونی چاہیے اور ان کی ہے بھی. ابھی بھی جو ہماری سکسیس کا جو ریٹ ہے آپ نے دیکھا کہ مختلف موقعوں کے اوپر 2 ہم نے شہادتیں دی ہیں, لیکن 85 سے زیادہ مطلب سینکڑوں کے قریب ہم نے ایک وقت میں ان کے جو ہے وہ جنم حاصل کیے ہیں جو ان کے ٹیررسٹ تھے. تو ریزن کیا ہے اس کی؟ بیسیکلی پرائمریلی اٹ واز دی ہیومن انٹیلیجنس جو وہاں کے لوکلز نے دی ہیں بیکاز ان کے سٹیکس بڑھ چکے, وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ کھڑے ہوئے نہیں ہیں. تو لہٰذا ان کو دوبارہ سے اعتماد میں لینا ضروری تھا. اب اس کو اعتماد میں لینے کا جو مقصد ہے وہ بیسیکلی اگین میں کہوں کہ ایک کوشش قسم کی پیسیمزم بھی ہے کہ اگر یہ ڈائیلاگ پھر دوبارہ سے فیل ہوتے ہیں اور خدا نخواستہ اگر ویسٹ کی جانب سے کوئی ٹیررسٹ اٹیک ہوتا ہے کہ جس میں ان سے ملنے والے ہتھیار وہی ہوں جو امریکنز یا طالبان کے پاس چھوڑ کے گئے تھے, یا کوئی افغانی اس میں شہری اس میں انوالو ہوا, تو پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم ہاٹ پرسوٹ آپریشن کریں اور سیکنڈلی اس کو اگر حملے کو پریونٹ کرنا ہے تو پریونٹیو اسٹرائک کریں یا پریمپٹیو اسٹرائک کریں. لہٰذا کسی قسم کی اسٹرائک
وہ کسی بھی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے کہ جس میں افواج اور قوم مل کر اپنی سیکیورٹی انشور کریں گے. تو لہٰذا جا کے فیلڈ مارشل صاحب کا آن گراؤنڈ ان سے ملنا، جو بیسیکلی ہمارا ہراول دستہ بھی ہے اور قوم کے ساتھ مل کر ہی فوجیں جیتتی ہیں، تو بیسیکلی یہ پریپریشن ہے اس ان وانٹڈ جنگ کے لیے جو کہ پاکستان کسی صورت نہیں چاہتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک واضح میسج جو ہے طالبان کو مل چکا، ان کو بھی شاید احساس ہوا ہے کہ انڈیا کے ساتھ کھڑا ہونا مزید ان کے لیے ٹربلز کریٹ کرے گا، تو لہٰذا بہتر ہے کہ پاکستان کے ساتھ امن کو جاری رکھیں. تو ہماری کی گئی میٹنگز فیلڈ مارشل صاحب کی جانب سے اور ہماری جو وار گیمنگ ہوئی ہے، میرے خیال میں ان کو طرح اس کا اندازہ ہے. آپریشن بنانے مرسوس میں ہم نے اپنی سے 6 گنا بڑی فوج کو، جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کی زیر قیادت، ہم نے آدھے گھنٹے میں ان کو مجبور کیا تھا کہ وہ جنگ بندی کی ریکویسٹ کے پیچھے جائیں. تو بدقسمتی سے اگر افغان اس طرح کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ تو موقع، مطلب پاکستان کو آدھا گھنٹہ تو کیا، میرے خیال میں اس سے بھی کم ٹائم میں ہم ان کو کر سکتے ہیں. لیکن کسی صورت بھی جنگ نہ افغانستان کے فیور میں ہے نہ پاکستان کے، اور وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو فائٹ. بس صرف ایک ریکوائرمنٹ کہ پلیز ڈو ناٹ لیٹ یور لینڈ ٹو بی یوزڈ بائی دا ٹیررسٹ اگینسٹ پاکستان فار ٹیررزم ایکٹیویٹیز. دیٹس اٹ. اف دے ڈو اٹ will abide by all respect, sovereignty ہم پہلے ہی کر رہے ہیں. ہم ٹریڈ بھی جاری رکھیں گے اور جو لیگل یہاں پہ رہنے والے جو افغانی شہری ہیں ان کے ساتھ بھی عزت والا رویہ ہم رکھ سکتے ہیں. تو لہٰذا کوئٹ پرو کو کرنا ہے تو پاکستان کی سوورینٹی اور سیکورٹی کو طالبانز ہیو ٹو ریسپیکٹ. Otherwise, we have all the options available under Article 51 of the UN Charter. ہم سیلف ڈیفینس کے تحت پھر کوئی بھی آپشن استعمال کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک، پرفیکٹ انالیسز. یقیناً اس وقت کی سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر ریٹائر احمد سعید ہمارے ساتھ تھے. یقیناً آج یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ جہاں ایک طرف افغانستان اور پاکستان کے ڈائلاگ دوبارہ شروع ہونے کی بات ہو رہی ہے، وہیں فیلڈ مارشل آرمی چیف جو ہیں وہ پشاور میں قبائلی عمائدین سے بھی ملے ہیں اور بڑی حد تک ان کو کانفیڈنس میں لینے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان ایز اے سیکیورٹی اسٹیٹ کیا اقدامات کر سکتا ہے اپنی سالمیت کو بچانے کے لیے بھی، کیونکہ یہ اس لیے بھی بڑا ضروری ہے کہ افغانستان کی طرف سے ان تمام دہشت گردی کے واقعات کی اونرشپ تو لی جا رہی ہے کہ ان کی سرزمین استعمال ہوئی ہے، لیکن اس کے سدباب کے لیے، اس کو روکنے کے لیے اقدامات کے حوالے سے کوئی ایشورنس دینے میں ناکام افغانستان کی حکومت ابھی تک نظر آ رہی ہے، جو ڈائلاگس کے ابھی تک پوائنٹس سامنے آئے ہیں. اب دیکھنا ہوگا قبائلی عمائدین کی طرف سے 100% ایفرٹ اور کنسنٹ دی گئی ہے فیلڈ مارشل کو بھی اور سیکیورٹی اداروں کو بھی کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہیں. افغانستان کو کس حد تک مضبوط اور بھرپور جواب دینے کی ضرورت ہے، یہ اب پاکستان کی اسٹیٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا. ایک مختصر وقفے کے بعد جہاں ہم خیبر پختونخوا کی اس ڈیولپمنٹ کی بات کریں ہیں، کے پی میں ہی پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے ان کے لیے کیا نئے چیلنجز ہیں، چاہے وہ کیبنٹ کی نئی تعیناتی ہو یا پھر سیکیورٹی کے مسائل ہوں، دہشت گردی کا مسئلہ ہو، ان تمام چیزوں کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طرح پروگرام کے آغاز میں ہم نے ذکر کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کس طریقے سے ہر قدم جو ہے وہ سوچ سمجھ کر اٹھا رہی ہے اور بنیادی مقصد اس کا یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پاور گیم میں کسی بھی طور مسلم لیگ نون سے پیچھے نہیں رہنا چاہتی ہے. آزاد کشمیر کی سچویشن اپنی جگہ، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج صدر زرداری صاحب اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی جو ملاقات جس کا حوالہ دیا جا رہا ہے اس میں بنیادی طور پر ایسا ممکن نہیں ہے کہ صرف آزاد کشمیر کے معاملے کے اوپر یہ بیٹھک کی گئی ہو یا اس کو رکھنے کا مقصد صرف آزاد کشمیر کا ٹاپک آف ڈسکشن ہو، بلکہ اس میں بہت سی اور چیزوں کو بھی احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہوگی. ابھی کچھ دنوں پہلے ہم نے دیکھا کہ بلاول صاحب نے وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کی تھی، اسی کنٹینیوٹی میں ہم نے دیکھا ہے کہ بلاول صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی ہے. بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ کسی آئینی ترمیم کے اوپر بھی بیک اینڈ پر کام ہو رہا ہے اور بہت سارے ایسے بھی ایشوز ہیں جن کے اوپر ابھی حکومت اور حکومتی اتحادیوں کی طرف سے لبکشائی نہیں کی جا رہی ہے. لیکن ان سائڈ میں چل کیا رہا ہے اس کے اوپر ذرا بات کرنا چاہیں گے اگین پاکستان پیپلز پارٹی کی ہی سینئر لیڈرشپ سے، جو کہ وفاق کی یا صوبائی سطح کی نمائندگی کرتی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سینئر صوبائی وزیر سید ناصر حسین شاہ صاحب. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سر پہلے تو فرمائیے گا کہ ویسے تو بہت سی ڈیولپمنٹس چل رہی ہیں، آزاد کشمیر کے حوالے سے بھی چل رہی ہیں، صوبوں میں بھی چل رہی ہیں، لیکن یہ جو زرداری صاحب کی اور وزیر اعظم صاحب کی ملاقات ہے اس کا مجھے تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا کہ کیا آپ کے خیال میں اس میں کیا کچھ چیزیں ڈسکس کی گئی ہوں گی؟ کیا صرف آزاد کشمیر ہی بنیادی ایشو ہوگا یا آپ کو لگتا ہے کہ باقی تمام جو مسائل ہیں ان کی بھی نشاندہی کی گئی ہوگی دونوں طرف سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں پریزیڈنٹ صاحب اور پرائم منسٹر صاحب کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں اور کچھ دن پہلے بھی یہ ملاقات ہوئی ہے. پھر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بھی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی. ہمارے سینئر دیگر رہنما بھی تھے دونوں طرف سے. تو یہ بات چیت تو ہوتی رہتی ہے، کوئی ایسا ڈیڈ لاک تو ہے نہیں.
اور ایشوز ضرور ہوتے ہیں, اسی کے لیے یہ ملاقاتیں ہوتی ہیں, اور پھر جب لیڈرشپ ملتی ہے تو پھر کچھ نہ کچھ حل نکل آتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ جب بھی یہ ملاقات ہوتی ہے تو اس کے جو نتائج ہیں وہ بڑے مثبت ہوتے ہیں. تو اب بھی میں تو ایک سیاسی ورکر ہوں, میں بڑا پر امید ہوں کہ اس ملاقات کے اچھے نتائج آئیں گے, رزلٹ آئیں گے, جس سے ایک مثبت صورتحال سامنے آئے گی. لیکن یہ فرمائے گا سر کہ آزاد کشمیر کے اوپر یقیناً بات تو کی گئی ہوگی, لیکن یہ جو اگر پچھلے کچھ دنوں کی ہم ملاقاتیں دیکھیں تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کی تھی جب پنجاب اور سندھ کے درمیان ایک رفٹ سا پیدا ہوا تھا, لیکن اس میں وہ جو مطالبات تھے ماضی کے اور جنوبی پنجاب کے ایشوز سے متعلق وہ بھی ایڈریس کیے گئے تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان باقی ایشوز کا اسٹیٹس کیا نظر آتا ہے اس وقت آپ حکومت کے سامنے؟ جی بالکل, اس وقت تو ہاٹ ایشو کہہ لیں یہی ہے کشمیر کی حکومت سازی کا, اور اس میں اس وقت نمبرز میں بھی اکثریت جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے. کافی آزاد اراکین نے ان کو جوائن کیا ہے. اب اس پہ ضرور بات ہو رہی ہے کہ کیا وہی صورتحال ہو اور سب مل کر گورنمنٹ کریں, یا PMLN کی طرف سے یہ بات آئی ہے کہ جی ہم گورنمنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے. تو اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے کہ اس میں کیا سامنے ہو, اور باقی تو اس وقت وہیں کی حکومت سازی کی بات ہو رہی ہے. اور پھر یہ بھی ایک میں ضرور واضح کر دوں کہ اس وقت گورنمنٹ لینا جو ہے وہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے, وہ بڑا مشکل کام ہے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ پاکستان کے لیے, جمہوریت کے لیے اور عوام کے لیے ہی فیصلے کرتی ہے. تو اس وقت کی جو صورتحال ہے آزاد کشمیر کی, آپ نے دیکھا کہ کس طرح وہاں پہ ایجیٹیشنز بھی ہوئے ہیں اور حالات لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی بنی ہے. تو اس کے لیے فوری انتخابات یا یہ اس کا حل نہیں ہے. تو اس لیے اب اگر یہ ٹاسک پیپلز پارٹی لے رہی ہے تو صرف اس وجہ سے کہ وہاں کے حالات کو بہتر کرے. اور ہمیشہ آپ کے علم میں ہے کہ آزاد کشمیر میں کئی دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ رہی ہے, اور پیپلز پارٹی کا بڑا اسٹرانگ ہولڈ ہے آزاد کشمیر. یہ فرمائے گا کہ ابھی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ریسنٹلی مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات کی ہے, اور ایسی سچویشن میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یقیناً مولانا صاحب کے ساتھ ایک درینہ تعلق تو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا, لیکن ان کو کیا کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے حکومت کے اتحادی جماعت کی طرف سے؟ دیکھیں, مولانا صاحب بڑے سینئر اور بڑے زیرک سیاستدان ہیں, اور ان کا ایک اہم رول ہے پاکستان کی پولیٹکس میں. اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں, اور اس طرح کی ملاقاتیں ہونی چاہیے. یہ ملکی مفاد میں ہیں, جو بھی سیاسی استحکام ہے, جمہوریت ہے, اس کے لیے تو ہونی چاہیے. اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ چیئرمین صاحب ہمیشہ سب سے ملتے ہیں اور بات کرتے ہیں. اور جب 26ویں آئینی ترمیم تھی تو اس وقت بھی واحد چیئرمین صاحب ہی تھے جو ہر جگہ پہ گئے, اور انہوں نے اس طرح کی ترامیم لائے جس پر سب متفق تھے. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ PTI نے بھی جب مولانا صاحب کے گھر کے باہر جو مولانا صاحب اور PTI والوں کی پریس بریفنگ تھی, اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں اب ان ترامیم پر کوئی اعتراض نہیں, لیکن طریقہ کار غلط ہے اس لیے ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. تو ظاہر ہے پولیٹیشینز کا آپس میں ملنا ایک اچھی بات ہے. سر یہ فرمائے گا کہ اسی پورے فیز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو وفد ہے وہ بھی مولانا صاحب کے پاس گیا. اب اس میں اسپیکولیٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ قبائلی عمائدین کے جرگے سے متعلق تو بات چیت ہوئی ہے, لیکن جو اپوزیشن لیڈر نومینیٹ کیے گئے ہیں محمود اچکزئی صاحب, ان کے حوالے سے بھی کنسنٹ اور ان کی جو ایشورنس ہے وہ پاکستان تحریک انصاف چاہتی تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی محمود اچکزئی صاحب اگر اپوزیشن لیڈر مقرر کر دیے جاتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کا رسپانس کیا ہوگا؟ دیکھیں, پولیٹیکلی طور پر تحریک انصاف ہمیشہ انتشار کی ہی سیاسی انہوں نے بات کی ہے. اور جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ ماضی قریب میں دیکھ لیں, حالیہ دنوں میں دیکھ لیں کہ انہوں نے کس طرح کی نامینیشنز کی ہیں. بہت قابل احترام ہیں جن کو نامینیٹ کیا گیا ہے پولیٹیکلی طور پر, ان کا بڑا ایک مقام ہے, اور پیپلز پارٹی کو ان کی نامزدگی پر کوئی اعتراض نہیں ہے. اور جب پولیٹیکل جو بھی پارٹیز ہیں اپوزیشن کی, اگر وہ سب ان کو سپورٹ کر رہی ہیں تو گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ان کو لیڈر آف دا اپوزیشن کے لیے
اس کو مان لیں، اور جو کوئی بھی ہے تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ہمیں پیپلز پارٹی کو کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے۔ یہ فرمائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف نے ابھی کچھ دنوں پہلے کراچی میں بھی اور آج بھی ایک بڑے احتجاج کی کال دی ہے۔ آج ان کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب نے 24 نومبر کی ڈیٹ اناؤنس کی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے سر کہ یہ کوئی ملک گیر سطح کا احتجاج ہوگا یا پھر خیبر پختونخوا سے اسلام آباد کی طرف چڑھائی کی بات ہوگی؟ کیونکہ اگر دیکھا جائے تو جو 26 نومبر کا گزشتہ سال کا احتجاج ہے وہ بھی اب تک ڈائجسٹ نہیں ہو سکا ہے، تو ایک نئے احتجاج کی طرف جانا کتنا چیلنجنگ ہوگا پی ٹی آئی کے لیے؟ میں ایک سیاسی ورکر ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی جو ہے اس وقت بہت ہی مشکل ترین صورتحال میں ہے۔ وہ اگر چپ کر کے بیٹھتے ہیں تو بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کہیں پہ کوئی سنوائی نہیں، اور اگر وہ اس طرح کی احتجاجی سیاست کی طرف جاتے ہیں یا کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو ان کو وہ پذیرائی نہیں ملتی لوگوں میں یا عوام کا۔ ایک جیسے وہ ہمیشہ کلیم کرتے ہیں کہ جی ایک سمندر آ جائے گا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اور بلکہ انہوں نے الٹا اپنے کارکنوں کو، اپنے سپورٹرز کو اور ان کو مشکل میں ڈالا ہے۔ تو ابھی پی ٹی آئی کے لیے صرف ایک ہی، میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی کو کوئی فیوچر ہے ان کا تو ان کو پی ٹی آئی پی بننا ہوگا، جس سے میری مراد قطعاً نہیں ہے کہ کوئی نیا فریکشن بن جائے، صرف یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پرامن، اگر وہ پرامن سیاست کریں گے تو ظاہر ہے 2029 میں جب الیکشنز ہوں گے تو ان کے لیے کوئی بات ہو سکتی ہے، ان کا کوئی سیاسی اس میں آ سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے خان صاحب بھی کسی مقام تک پہنچیں یا ان کے جو نومینیٹ ہوں جو لوگ بھی، لیکن اس وقت تو وہ اپنے لوگوں کو بھی مشکل میں ڈال رہے ہیں، اور مزید بلکہ میں نے جیسے آپ سے شروع میں کہا کہ پی ٹی آئی انتشاری سیاست چاہتی ہے۔ جب خان صاحب وزیر اعظم نہیں رہے، پہلی دفعہ کسی کو سیاسی طور پر، جمہوری طور پر نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹایا گیا تو انہوں نے اسمبلیاں توڑنے کی کوشش کی، پھر اچھی بلی 2 صوبوں میں ان کی حکومت تھی، پنجاب اور کے پی میں، انہوں نے وہ اپنی حکومتیں ختم کی، پھر اب دیکھ لیں جو ایک صورتحال نکلتی ہے اس میں کبھی نہیں وہ صحیح فیصلہ کرتے۔ ابھی گنڈا پور صاحب سی ایم وہاں پہ تھے، اب ان کو ہٹا کے سہیل صاحب کو رکھ دیا، اور وہ اپنے ہی کارکنوں کو، اپنے ہی سپورٹرز کو مشکل میں ڈال رہے ہیں، اور یہ وہ طریقہ کار مناسب نہیں ہے، اور یہ جو بھی ان کی کال ہوگی وہ پہلے ہی بڑی فائنل کال، ایک آپ کو یاد ہے نا کہ جی فائنل کال آ گئی، وہ مس کال تھی، تو یہ کال بھی ان کی مس کال ہی ہوگی، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور الٹا ان کے اپنے لوگوں کے لیے پریشان کن صورتحال پیدا کر رہے ہیں۔ ان کو پیشنس چاہیے، صبر چاہیے۔ دیکھیں یہ مثالیں یہاں پہ موجود ہیں، 1997 میں بی بی شہید زندہ تھیں، الیکشنز ہوئے، وہ آر او الیکشن تھے، کچھ بھی تھے، آپ کے علم میں ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے پاس پورے ملک میں صرف 18 سیٹیں تھیں، لیکن اس کے باوجود بی اس پروسیس کا حصہ رہیں، کبھی اس طرح کی احتجاجی سیاست یا تخریب والی یا انتشار والی سیاست انہوں نے نہیں کی، اور پھر بعد میں آپ نے دیکھا پیپلز پارٹی کو مواقع ملے۔ تو یہی ایز اے سیاسی کارکن پی ٹی آئی کے دوستوں کو مشورہ ہے کہ وہ پیشنس سے کام لیں، اور پھر وہ ضرور موقع ملے گا ان کو بھی۔ بہت بہت شکریہ سید ناصر حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی وفاق اور صوبوں کی سطح پر تو اپنا کردار ادا کر رہی ہے، لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ وفاق میں ہی مسلم لیگ نون کا رسپانس کیا ہوتا ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف اور ڈیڈ لائنز پر ڈیڈ لائنز اور احتجاجی تاریخوں کی ایک لمبی فہرست ہے، لیکن تیاری کتنی ہے اس کے اوپر ان سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس طرح اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں خیبر پختونخوا میں بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ایک طرف کوشش بھرپور کی گئی نئے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب کی طرف سے کہ خان صاحب سے ملاقات کے بعد کیبنٹ کی اناؤنسمنٹ کی جائے، اور اس کے لیے انہوں نے بڑا انتظار بھی کیا، ان کا نام کئی دفعہ بھیجا گیا لیکن وہ ملاقات نہیں ہو سکی۔ آج بھی ان کی طرف سے ایفرٹ ہوا، انہوں نے کچھ وقت پہلے وہاں دھرنا دے کے احتجاج کی بھی کوشش کی، لیکن بالآخر پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین کی طرف سے یہ ڈیسیجن آیا کہ آپ مختصر کیبنٹ کے ساتھ اپنا کام شروع کر سکتے ہیں، کیونکہ obviously ایک حد سے زیادہ ڈیلے بھی صوبے کی مفاد میں نہیں ہوگا۔ لیکن انٹرسٹنگلی اس کے ساتھ جہاں
اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اگلے چند گھنٹوں میں ایک نئی کیبنٹ مختصر پیمانے کے اوپر ان کی طرف سے بنائی جائے گی۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ 24 نومبر کو احتجاج کی ایک بھرپور تحریک چلانے جا رہے ہیں۔ اب یہ ایک دن پر محیط ہے، لانگ ٹرم بیسس پر محیط ہے۔ اس سے پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب نے کراچی میں بھی اسی قسم کی ایک احتجاجی تحریک کی اناؤنسمنٹ کی تھی، لیکن کیا یہ دونوں احتجاج الگ الگ ہیں؟ 26 نومبر ہمیں اچھی طرح یاد ہے جو کچھ 26 نومبر کو ہوا اور اس میں جو سینیریو پی ٹی آئی کے لیے کریٹ ہوا، لیکن 24 نومبر کے حوالے سے کیا اس وقت ایک لائن آف ایکشن موجود ہے پی ٹی آئی کے لیے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہوگا، کیونکہ دوبارہ سے کارکنان کو متحد کرنا اور سہیل آفریدی صاحب جیسے ینگ لیڈر کے لیے، ینگ سی ایم کے لیے کتنا چیلنجنگ ہو سکتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے اوپر بات کریں گے پروگرام کے اس سیگمنٹ میں۔ اس سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، بیرسٹر ابوذر سلمان نیازی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ سلمان صاحب، تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ۔ یہ جو 24 نومبر کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے بڑا کرٹیکل ہے، کیونکہ 26 نومبر ہمیں یاد ہے۔ اب اس میں کیا مطلب تھوڑا سا کلیریفائی نہیں کر سکے اس میں آفریدی صاحب، یہ ایک روزہ احتجاج ہوگا یا یہ پوری کیمپین ہوگی؟ کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کراچی میں بھی اناؤنس کیا تھا ایسا ہی احتجاج، تو آپ لوگ کریں گے کیا؟ مطلب وہ علامتی پروٹیسٹ ہوگا؟ جو انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے وہ بڑی مختصر انہوں نے بات کی ہے۔ دیکھیں، ایک چیز تو کلیئر ہے، جو بھی ہم کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، ہماری پوری کوشش ہوتی ہے ہمیشہ ود ان دا کنفائنز آف لا، اور جو کانسٹیٹیوشنل ہماری فریڈمز ہیں اس کے تحت کریں۔ ہمیں آپ اگر دے دیں کوئی بھی گراؤنڈ دے دیں تو پاکستان تحریک انصاف اس کو ایک دن میں فل کر سکتی ہے۔ ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی ہے، اتنی آرگنائزیشن ہے، اتنا ہمارا ورکر ہے، ہمارے اتنے رضاکار ہیں، سو اٹس ناٹ این ایشو ایٹ آل۔ آخری سوال آپ سے کہ آپ کے خیال میں یہ جو خان صاحب کے کیسز ہیں، علیمہ خان صاحبہ کے خلاف کافی وارنٹس نکل چکے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو کیسز ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ شاید القادر ٹرسٹ کے کیس کا فیصلہ کبھی بھی سنایا جا سکتا ہے؟ پھر یہ افواہیں بھی کچھ گردش کر رہی تھیں کہ اگر بانی چیئرمین چاہیں تو ان کو بنی گالہ میں شفٹ کیا جا سکتا ہے، تو ان چیزوں کے اوپر بھی کیا غور کیا گیا ہے؟ کیونکہ اسد کیسر صاحب نے کہا تھا کچھ آپشن ہے تو اس پہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن انہوں نے کوئی حتمی بات نہیں کی تھی۔ دیکھیں، مجھے نہیں پتا اسد کیسر صاحب نے یہ کب کہا، لیکن میری جہاں تک بانی چیئرمین صاحب کی جتنا میری ریڈنگ ہے ان کی، جو میں ان کے بیان دیکھتا ہوں یا ملاقات جو ہوئی کافی ہوئی جیل میں بھی، اب لیکن میں اتنا آپ کو بتا دوں، اگر بنی گالہ ان کو آفر ہو بھی گیا تو وہ ریجیکٹ کر دیں گے، وہ نہیں جائیں گے۔ آئی تھنک ان کو یہ چیز ہمیں کلیئر ہونی چاہیے، ہی از ناٹ ان اینی موڈ کہ مجھے کوئی فیور دی جائے۔ ان کی 2-3 سمپل سی ڈیمانڈس ہیں۔ میرا جو مینڈیٹ 8 فروری کا آپ نے چوری کیا ہے، مجھے میری واپس دیں 2/3 میجورٹی۔ وہ کیوں کہیں کہ جی مجھے بنی گالہ بھیجے؟ یہ تو حکومت کی خواہش ہے وہ یہ کہیں، کیونکہ ان کو تو عادت ہے، یہ چاہتے ہیں جی وہ آئے ایک 50 روپے کا سٹامپ پیپر، خان صاحب ایون فیلڈ کی طرح کسی لنڈن کے اپارٹمنٹ میں چلے جائیں، یا کوئی ایگریمنٹ آئے جس طرح مشرف کے ساتھ کیا تھا اور سرور پیلس یہاں سے سیدھے پہنچ جائیں۔ ہی از اے لیڈر، اسٹیٹسمین، ایسی پرسنل فیورز نہیں چاہیے ان کو۔ وہ اصول کی بات کر رہے ہیں، جمہوریت کی بات کر رہے ہیں۔ سو اٹس اباؤٹ پرنسپلز، ناٹ اباؤٹ پرسنل فیورز یا پرسنل ڈیلرشپ، اٹس اباؤٹ لیڈرشپ اینڈ بینگ اے اسٹیٹسمین۔ دس از واٹ ہی از ڈوئنگ۔ ہی ول نیور ایگری کہ میں نے بنی گالہ جانا ہے، مجھے فیور دیں آپ۔ بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ بیرسٹر ابوذر نیازی صاحب موجود تھے، پاکستان تحریک انصاف کے وکیل بھی ہیں، رہنما بھی ہیں، اور یقیناً جو اناؤنسمنٹ ایک دفعہ بڑی اناؤنسمنٹ بلکہ آفریدی صاحب کی طرف سے سامنے آئی ہے کہ انہوں نے احتجاج بھی کرنا ہے، اور جہاں خان صاحب کے کیسز بھی اپنے حتمی انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں، یقیناً پاکستان تحریک انصاف کے پاس الٹرنیٹ آپشنز تو موجود ہیں جن کو وہ بر وقت استعمال کرنے کی کوشش بھی کرے گی، لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ وفاق کتنا سپیس پاکستان تحریک انصاف کو اس قسم کی احتجاجی تحریکوں کے لیے دیتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام کے وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔